अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा और आपकी बहन सबीन कियानी का सलाम पहुंचे। आज का ये वीलॉग बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि इमरान रियाज साहब ने मेरे खिलाफ जो है वो एक खिताब किया डेनमार्क में जब वो थे यूरोप के ट्रिप के अंदर जो अपनी वो दुखड़े सुना रहे थे। हमें उनके साथ बहुत हमदर्दी है, लेकिन क्योंकि उन्होंने बराह रास्त मेरे ऊपर हमला किया तो अब ये मेरा जो है वो हक बनता है और आपका भी हक बनता है कि मैं जवाब दूं और आप मेरा जवाब सुने। और क्योंकि उन्होंने औरतों को दरमियान में लाया और औरतों को भी नहीं छोड़ा, तो इसलिए बेहतर ये होगा कि मैं तो अपनी बहन के ऊपर, उनकी जो बीवी है, उनकी जो अहलियां हैं, उनको तो मैं बहन बोला है। और बहन मेरी सारा सारा रात फोन करके रोती थी मुझे, जब इनका अपना सगा इमरान रियाज का भाई इनको कहता था और घर वाले कहते थे कि वो इमरान रियाज इस दुनिया में खुदा ना खास्ता नहीं रहा। तो मैं रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, सबूत मौजूद है मेरे एक्स प्रोफाइल पे, फेसबुक पे जाके सर्च सिर्फ आप कीवर्ड्स इमरान रियाज लिख लें तो मिल जाएंगे आपको कि वो जिंदा है, वो खैरियत से है, वो वापस आएंगे। लेकिन इमरान रियाज ने जो है कहा कि ये झूठ बोलता था, ये मेरा नाम का सौदा बेचता था, इसने बड़ी गड़बड़ की। अफसोस की बात है। और इमरान रियाज साहब ने ये इल्जाम लगाया कि मैंने उनकी अहलिया से राब्ता किया। मैंने कभी भी अपनी बहन उनकी अहलिया से बराह रास्त राब्ता नहीं किया, सबीन के जरिए किया। इसलिए सबूत के तौर के ऊपर सबीन यहाँ पे बैठी हैं, मौजूद हैं, वो बात करेंगी। लेकिन इससे पहले मैं चंद मामला क्लियर कर दूं, उसके बाद सबीन कुछ बातें कहना चाहती हैं। मैं अपनी बहन के ऊपर कोई बात नहीं करूंगा जो इमरान रियाज की अहलियां हैं। सबीन क्योंकि गवाह भी हैं और बात भी सबीन ही के जरिए होती थी, तो तब मैं चाहूंगा कि सबीन ही इस बात का जवाब दें। लेकिन इमरान रियाज साहब, आपने ये कहा कि जनाब मैं आपको जो मेन सबसे बड़ा इशू है वो ये था कि मैं क्रेडिट लेना चाहता हूं। इमरान रियाज साहब, मैंने जिन लोगों से टक्कर ली भी है और मैंने उस टक्कर के बदले जो कीमत अदा की है, वो आपके वहमो गुमान में मेरे ख्याल में तो है, सबको पता है, लेकिन आप उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। आपके क्रेडिट की मुझे क्या जरूरत पड़ी है? अगर मैंने क्रेडिट के लिए काम करना होता तो मैं ये काम कर ही ना रहा होता। अरबपति कारोबारी आदमी था मैं, डीएचए का लैंड प्रोवाइडर था मैं, ऑफिशियल लैंड प्रोवाइडर था। आप जो मर्जी प्रोपेगेंडा करवाते रहे, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। मेरे खिलाफ ऐसी कोई चीज होती तो यहाँ की अदालतों में मेरे खिलाफ भी इंटरपोल के पीछे ये पड़े, काउंटर टेररिज्म पुलिस के पीछे पड़े। इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, ये कुछ ना कुछ निकाल के रख चुके होते सामने। जो कुछ इनके पास था इन्होंने निकाला, उनका जवाब इनको मिल गया, बाकी सारा प्रोपेगेंडा और हजर सराई है। आपने झूठ बोला इमरान रियाज खान साहब, आपने सफेद झूठ बोला, आपने मुंह के ऊपर झूठ बोला। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये मैं हल्फ उठाता हूं कि आप झूठे हैं। आपने झूठ बोला डेनमार्क के अंदर, जो खातून का सवाल था उनको जवाब देते हुए आपने झूठ बोला और अब इसका जवाब देना बनता है। दूसरा, इमरान रियाज खान साहब, आपने कहा कि आपके भाई से प्यारे दोस्त ने जो 25 साल पहले आपको मार पड़ी थी तो आपके ऊपर लेट के उसने मार खाई, मियां अली इशफाक, जो कि अब आईएसआई का एक टाउट, चले नहीं बोलते, वकील है, खुद मानता है कि आईएसआई के लिए काम करता है, तो उसके खिलाफ मैंने बातें की। इमरान रियाज साहब, मैं एक फौजी अफसर हूं, 21 साल मैंने नौकरी की है और मेरे साथ अफसरों ने गोलियां चलती के अंदर जो है मेरी गोलियों के आगे आके मुझे बचाया भी है और मेरे साथ लड़ाई भी लड़ी है। ऐसी भी सूरत हाल आई है, आपको तो मारे पड़ी है सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के फड्डों के अंदर ना, या वो जो किससे लाहौर वालों को अच्छे तरीके से पता है। टेस मॉल के ऊपर जो टॉप फ्लोर पे इनके वालिद साहब की, मियां अली इशफाक की टी शर्ट्स बेचने की जो दुकान थी और जो पंजाब यूनिवर्सिटी के किस्से हैं, वो सबको पता है, जो मारे आप लोग खाते रहे हैं। ठीक है, मैंने जंग लड़ी है अपने वतन की मिट्टी की खातिर और मेरे साथियों ने मेरे साथ खड़े होके, मैं बोलूं मेरे बचपन के दोस्त हैं, वो मेरे साथ लड़े, उन्होंने मेरे खातिर गोलियों के आगे खड़े हुए, गोलियां खाई भी हैं। लेकिन आज वो आपका दोस्त जो है, जो भाई जैसा दोस्त है, मेरे भी भाई जैसे दोस्त है, वो आईएसआई के फ्रंटमैन के तौर के ऊपर, उनके वकील के तौर के ऊपर काम करता है। पता है आपको? फिर भी आपकी जो है वो मतलब सांई नहीं खाते आप यार, आप अजीब सी बातें करते हैं। मैं उन दोस्तों को जो मेरे साथ जिन्होंने गोलियां खाई हुई हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं वो, और वो आज आईएसआई के सेक्टर कमांडर्स हैं। वो आईएसआई के अंदर मौजूद बैठे हुए हैं या फौज के अंदर बैठे हुए हैं और आवाम के ऊपर जुल्म सितम खा रहे हैं, या आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं, जिस तरह आपका दोस्त कर रहा है मियां अली इशफाक, उनके लिए काम कर रहा है ना, और किस लिए कर रहा है? आपको भी तो छुड़वाया है ना। मैं अगर उनका साथ देना शुरू कर दूं आज, और तो फिर आप क्या, मुझे भी वो इजाजत है, मुझे भी वो माफी है? ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है यार? इमरान रियाज साहब, मेरा तो सब कुछ जो है वहां पे सीज हो गया, मेरे अकाउंट बंद है, मेरी जायदादें बंद है, मेरे खानदान के साथ जो हो रहा है, मेरी वालदा के साथ जो हो रहा है, वो भी सब कुछ पता है। आपका तो कुछ भी बंद नहीं किया गया यार। आप अच्छे तरीके से मानते हैं, आपसे सवाल होता है,
آپ کہتے ہیں آپ پہاڑوں پہ ڈنکی لگا کے یو کے پہنچ گئے، کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ آپ سے سوال جائز کیے جاتے ہیں، آپ جواب نہیں دینا چاہتے، اور آپ کا فین کلب آ کے کہتا ہے اس نے بہت کچھ سہا ہے، اس کو کچھ نہ کہو۔ تو بھائی ہم کچھ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں، ان کو جواب دے رہے ہیں۔ پھر آپ نے یار کوئی، آپ کو تھوڑا بہت بھی عمران ریاض صاحب شرم حیا ہے؟ جھوٹ اتنا پکا منہ بنا کے کیسے بول لیتے ہو یار؟ آپ نے کہا کہ جی یہ علی اشفاق پہ بات کرتا ہے، احسن بھون پہ نہیں بات کرتا، اور یار تمہیں تو احسن بھون کا جب پتا بھی نہیں تھا تب میں نے احسن بھون کو 2023 میں ایکسپوز کیا تھا، ثبوت چاہیے میرے ایکس پروفائل پہ جا کے احسن بھون لکھ لو اردو یا انگریزی کے اندر، اس کے آئی ایس آئی سے کولیبریشن کی سٹوریاں جو ہیں وہ رجیم چینج کے فوراً بعد سے لے کے آج تک میں بتا رہا ہوں۔ پھر تم نے کہا احسن نذیر اعظم نذیر تارڑ کا ذکر نہیں کرتے، میرے ایکس پروفائل فیس بک پہ جا کے کی ورڈ دے دو اعظم نذیر تارڑ، اس کے تمام قصے اور اس کی آئی ایس آئی اور پی ایم ایل نون سے کولیبریشن سامنے آ جائے گی۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو اتنا؟ اور تمہارے جھوٹ کو اگر چیلنج کیا جائے تو تمہاری جان نکل جاتی ہے، کیوں؟ اور گھر کی عورتوں کو نہیں چھوڑتے تم یار؟ کو تھوڑا بہت تو شرم حیا کرو یار۔ اچھا آگے آ جاتے ہیں جناب، آپ نے مجھے میرے فائنینشل انٹرسٹ کو ہٹ کیا جب میرا سب کچھ اس پاکستان میں سیز تھا، آپ نے مجھے چندہ خور گدھ بولا، کوئی شرم حیا آپ کو نہیں آئی؟ میں آئی ایس آئی کے خلاف کوئی ذاتی مقدمہ لڑا تھا اس کے افسر کے خلاف، سیکٹر کمانڈر پنجاب کے خلاف؟ نہیں آئی آپ کے اندر، ہے ہی نہیں، کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، جو کہتے ہیں نا وہ ذاتی مسئلہ ہے سائڈ پہ بیٹھ کے حل کر لو، کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ انہوں نے حل کرنا ہی نہیں ہے مسئلہ، یہ مسئلہ بنایا جا رہا ہے جان بوجھ کے، جواب دینا میرا حق ہے، انہوں نے کھلے عام بکواس کی ہے۔ پھر مزید آپ کہتے ہو کہ یار یہ میرے بارے میں بات کرتا ہے، سہیل وڑائچ کے بارے میں بات نہیں کرتا، اتنا بے شرم جھوٹے آدمی ہو یار آپ کو کوئی شرم ہے نہیں ہے؟ اللہ کے بندے وہاں پہ جا کے دیکھو تو صحیح، میرے ایکس پروفائل پہ میرے فیس بک پہ سہیل وڑائچ لکھو، اس کے جو قصے ہیں اور انتہائی شرمناک قصے ہیں سارے کے سارے، یار کیا بات کرتے ہو یار؟ سبین انہوں نے کہا تھا کہ جناب ان کی بیوی کو میں نے فون کر کے ان سے کریڈٹ ان کی بیوی سے مانگا ہے یار، اور یہ بندہ بات کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے؟ آپ کے تھرو وہ بات ہوتی تھی، آپ وہاں پہ موجود تھی، آپ ذرا بتا دیں میں ذرا پانی پی لوں، نہیں تو اس کے بعد میں تو جو بولوں گا وہ ان سے برداشت ہونا نہیں ہے، اور ان کے فین گروپ سے برداشت نہیں ہونا، اور جو مطلب جو ان کی مینٹالٹی ہے وہی ان کی مینٹالٹی ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آپس میں نہ لڑے بھائی، وہ ایک مقصد کے تحت یہ کاروائی چل رہی ہے ساری کی ساری، لوگ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں، ان کی دم پہ پیر آ گیا۔ جب بھی میں نے کسی بڑے بندے کے بارے میں بات کی ہے، بھروت کے بھڑووں کو جو ہے وہ دوبارہ ٹاسک مل گیا، سارے کے سارے پیچھے پڑ جاتے ہو، پڑے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سانوں کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ مالک ہے، وہ تو عزو منتشا ہے، وہ تو ذلو منتشا۔ اینی وے سبین میں بہت بول گیا ہوں، آپ پلیز اس کو کلیریفائی کر دیں، کیونکہ میری بہن کے بارے میں انہوں نے اپنی اہلیہ کے بارے میں بات کی تھی، میں ان کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا کوئی بھی، آپ جواب دے دیں، کیونکہ آپ کے ذریعے ان کے ساتھ بات ہوتی تھی، کون سا میں نے کریڈٹ مانگا تھا ان کی بیوی کو کر کے؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں بندہ یار؟ ہاں چلیں جی، آپ ابھی غصے میں ہیں تو مجھے بولنے دیجیے گا۔ سب سے پہلے بات شروع کرنے سے پہلے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے سب کے سامنے ابھی یہ بیان دینے والی ہوں، بیان نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو، ایک گواہی دینے والی ہوں کہ میں جو بھی باتیں کروں گی میرے نزدیک جو مجھے نظر آیا، جو میں نے وٹنس کیا، جو میں نے محسوس کیا، جو میرے ساتھ ہوا، وہ سب چیزیں میں سچ اور سچ کے سوا کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ یہ جو حلف اٹھایا بھی آپ مجھے اس پہ ہولڈ بھی کر سکتے ہیں، میرے پاس ثبوت بھی ہیں، میرے اپنے آنکھوں دیکھے واقعے بھی ہیں یہاں پہ، اور اس کے علاوہ جو ایک باشعور انسان کے اندر ایک شعور ہوتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اسے انٹیویشن ہوتی، وہ جو چیزیں وٹنس کی ہیں ان کے اوپر بیس کرنا، میں پورا قصہ بھی بتانا چاہوں گی اور آپ روکیں گے نہیں مجھے، اس کے اوپر جو بھی ڈسکشن ہوگی بڑے آرام سے اور سکون سے اور طریقے سے بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ انہوں نے شروعات ہی اس بات پہ کی کہ میری فیملی کو خطرے میں ڈالا، میری فیملی کو جو ہے کریڈٹ مانگا۔ عمران ریاض جو یا تو خود سے جھوٹ بول رہے ہیں یا تو پھر ان سے جھوٹ بولا گیا، ان کی بیگم جو آپ کی بہن ہے، جن کو آپ بہن کہتے کہتے تھکتے نہیں تھے، پوری پوری رات جو ان کی کالیں آ رہی ہوتی تھی، جب ہم سو رہے ہوتے تھے اس ٹائم پہ بھی ان کی کال آ جاتی تھی، اور یہ جی بے شک ایک دو مرتبہ میرے ذریعے بھی تھا لیکن آپ کے فون پر بھی ہوتا تھا، آپ کو بھی ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرتی تھیں، اور جی اس ٹائم پہ نہ آپ دن دیکھتے تھے نہ رات دیکھتے تھے نہ میں دیکھتی تھی، اور ہم ان سے بات کرتے تھے، ان کو تسلی دیتے تھے، وہ بے حال تھیں، وہ ان کے جو ارد گرد لوگ تھے ان کے اپنی زبانی
ان کو بتا رہے تھے کہ وہ مر گئے ہیں، ان کو مارا گیا ہے۔ کہتی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ بیچاری اس وقت پریشان تھیں اور ہمارا فرض بنتا تھا کہ ان کو ہم تسلی دیتے۔ کنسسٹنٹلی ہم نے بتایا کہ آپ کے شوہر ٹھیک ہیں، وہ اس جگہ پر ہیں، اور وہ ٹھیک ہے، ان کو ایک دو چانٹے مارے ہیں، ان کو یہ نہیں کہ بالکل ہی ان کو ایسے ہی چھوڑ دیے، لیکن یہ کہ وہ ٹھیک ہے اور محفوظ ہیں، اور ان کو چھوڑا جائے گا، لیکن ابھی تک ان کو اندر رکھا ہوا ہے۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشنز چل رہے تھے، الیکشنز چلنے تھے، اور وہ سوری میں ذرا ایموشنل ہو رہی ہوں بیکاز بہت ساری باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں جو کہ میرے ساتھ ہوئی ہیں، اور یہ بہت تکلیف دہ ہیں، کیونکہ یہ پورے کا پورا سلسلہ جو چلا تھا نا، بہت زیادتی ہوئی ہے، اور خاص کر کے میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے جو ان لوگوں نے کی ہے۔ تو ٹیلی فون نمبر، ہمارے سورسز آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتی رہتی ہیں ان کے ذریعے سے باتیں، اور ہم نے مجبوراً ان کو تنگ کیا کہ آپ پلیز ہمیں پتہ کرا کے دیں۔ ان کی زندگی خطرے میں ہم نے ڈالی کہ آپ خدا کا واسطہ پتہ کرا کے دیں، ہماری جو بہن ہے وہ اس وقت بے حال ہو رہی ہیں، اور وہ روتی جا رہی ہیں، روتی جا رہی ہیں، ان کو کوئی تسلی نہیں دے پا رہا، ان کے سب گھر والے کہہ رہے ہیں مارا گیا، مارا گیا، سبھی جو میڈیا پہ بھی کہا جا رہا تھا پتہ نہیں کہاں لے کے جا کے مار دیا، اور وہ پھر انہوں نے پتہ کرایا بڑی مشکل سے، کیونکہ اگر وہ کھل کے آتے سامنے تو وہ ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کو وہ پکڑے جاتے کہ جی ان کو کیسے پتا یہ بندہ اس وقت موجود تھا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں۔ ہمیں پتہ چلا کہ وہ سلامت ہے، اور بتایا کہ اس سیف ہاؤس میں اس ٹائم پہ ہیں۔ اس ٹائم پہ جی ان سے کہا گیا آپ جائیں، ہم نے کہا تھا کہ آپ جائیں وہاں پہ، آپ احتجاج کریں، آپ سب کو لے کے جائیں اور وہاں سے ان کو برآمد کریں۔ یہ نہیں گئے، اور عمران ریاض خان اگر سن رہے ہیں تو یہ میری بات سمجھ لیں کہ آپ کی فیملی خود نہیں گئی تھی، وہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے کہ وہ گئے تھے وہاں پہ اور آپ کو پاگل بنایا گیا تھا، اور ان کو جو نا چکر کٹوائے گئے تھے، ان کو خوار کیا گیا تھا۔ کوئی نہیں گیا تھا، آپ کے بھائی نے صاف انکار کر دیا تھا، جو آپ کی بیگم نے بتایا تھا کہ وہ نہیں جا رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم گئے تو پھر وہاں سے ان کو شفٹ کر دیا جائے گا، بہانے بنا رہے تھے۔ مجھے اس وقت تو شک نہیں پڑا، لیکن اب مجھے شک پڑ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے مقصد تھا، یا آپ خود بھی انوالو تھے اس میں، یا آپ کا بھائی انوالو تھا، مجھے نہیں پتا۔ لیکن جو چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گی اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شک و شبہات کیوں میرے ذہن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس پورے ٹائم میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جب ان آئی ایس آئی کی کسٹڈی میں تھے، ہمیں خبر ملتی رہتی تھی، آپ کی بیگم فون کرتی رہتی تھی، آپ کے جو بھائی ہیں وہ کہتے رہتے تھے سب کو مر گیا، مر گیا، مر گیا، مار دیا گیا، او ہمدردیاں بٹور رہے تھے، اسپیسز بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کو اس سچویشن میں ڈالا جائے، لیکن جو ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں ان کو اسپیسز کی ہوش نہیں ہوتی۔ اس انسان کو اسپیسز کی بھی ہوش تھی، بڑکے مارنے کی بھی ہوش تھی، لوگوں کو ورگلانے کی بھی ہوش تھی، سب اس کو پتا تھا۔ اسی دوران ہم نے مہر شرافت کو ایکسپوز کیا۔ مہر شرافت جو کہ ہماری خبر کے مطابق ایک آئی ایس آئی کے ساتھ کام کر رہے تھے، ان کے ساتھ جو ہے تعاون کر رہے تھے، جو وہاں پہ الیکشنز ہو رہے تھے ان کے سلسلے میں بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہے تھے ہماری خبر کے مطابق، اور مانے ہوئے جو پرانے، یعنی کہ آج کے بہت پہلے سے ان کے ساتھ تعاون کرتے آئے ہیں، اور ہم نے ان کو ایکسپوز کیا۔ ہم نے نہیں، عادل نے ان کو ایکسپوز کیا۔ تو اس کے اوپر میں نے بھی کامنٹ کر دیا۔ عادل نے یہ بھی کہا کہ ٹکٹ اس نے لے کے دیے ہیں عمران ریاض، پتہ نہیں مجھے پورا وہ یاد نہیں کہ کیا تھا قصہ، لیکن اس کی جو ایک ان کے ساتھ وابستگی تھی عثمان ریاض خان کی، اس کے حساب سے انہوں نے آگ بگولا ہو کے گالم گلوچ شروع کر دی، اپنی ٹیم کو ہمارے پیچھے بھیج دیا کہ یہ کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کرنے، وہ بہت ہی اچھا نیک انسان ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اور یہ بہت سارے سورسز سے ہمیں پتہ چلا ہے، بہت سارے لوگوں سے یہ جو کنفرم ہوا ہے کہ ان کے فرنٹ مین تھے، وہ فرنٹ مین الزام سے لگایا مراد جاتا ہے، الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ عمران ریاض کے فرنٹ مین تھے۔ لیکن سبین، علی اشفاق کی جس کی یہ بات کرتے ہیں، اس کو بھی تو میرا ان کے ساتھ جو علی اشفاق سے لڑائی یا آن لائن جو فیوڈ تھا وہ اسی بات کے اوپر تھا کہ یار مجھے چھڑوانا کیوں نہیں اس دوسرا۔ تک اس تک میں پہنچ رہی ہوں نا۔ ہمارے سورسز نے کہا تھا کہ ان سے کہیں یہ کچھ بھی نہیں کر رہا، یہ کیوں نہیں کر رہا، وہ علی مطمئن ہو کے اشفاق بیٹھ کیوں گیا نہیں تھا۔ کر رہا؟ علی اشفاق اس کی کا بات ہو رہی ہے نا۔ اس کا بھائی جیسا دوست، ہاں
جی لیکن جو مین سورسز تھے ان سے تو خبر یہ نہیں آئی، لیکن جو 7 تھوڑے چھوٹے-موٹے سورسز تھے انہوں نے کہا کہ ابھی عمران ریاض خان کو راضی کر لیا گیا، مار کھا لی، اس نے سب کچھ کر لیا ہے۔ اس سے کہا گیا ہے کہ آپ پتہ نہیں اب یہ سچ ہے، جھوٹ ہے، کیونکہ میں کسی پر الزام نہیں لگانا، میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، تو جو چیز مجھے نہیں سرٹنٹی اس کی، میں اس کے بارے میں صرف بتاؤں گی اس سلسلے میں، جیسے کہ میں ابھی بتا رہی ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اب مجھے الیکشن الزام سبھی الزام پہ بات نہ کریں، فیکٹ کے اوپر بات کریں، فیکٹ کے چلے اوپر بات فیکٹ ہے نا یہ کچھ ہمیں تو یہ پتا چلا نا، اور جو چیزیں سامنے بظاہر ہو رہی تھیں وہ اس کے ساتھ میچ کرتی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ سچ ہو سکتا ہے۔ کہا گیا کہ وہ اب خود اپنی مرضی سے وہاں رہنا چاہتے ہیں، ان سے کہا گیا کہ ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں لیکن تم الیکشن تک خاموش رہو گے، الیکشن تک اگر تم خاموش رہو گے تو پھر ہم تمہیں جانے دیں گے۔ اس نے کہا کہ اس طرح میری کریڈیبلٹی خراب ہوگی، میری آڈینس خراب ہوگی، اس سے بہتر ہے آپ مجھے اندر رکھیں۔ اور یہ بندہ ٹھیک ہے چھوٹا موٹا سورس نہیں تھا، ان کے اندر گھسا ہوا سورس ہی تھا، اتنا بھی چھوٹا موٹا نہیں تھا، لیکن مین سورس نہیں تھا، بس یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں۔ میں وہ یہ ایڈ کر دوں کہ ہمارے سورسز نے ہمیں کہا تھا کہ علی اشفاق کچھ نہیں کر رہا، اس کو پریس جی کرو، اور میں نے آن لائن پریس کیا تو علی اشفاق نے میرے ساتھ لڑائی ڈال لی تھی، اور میں حیران ہو گیا عمران ریاض کے اوپر جب یہ باہر آیا تو اس بندے نے الٹا جو ہے کوئی اس کی ٹیم پوری کی پوری میرے پیچھے پڑ گئی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ میری بہن جو ہے وہ فون کر کر کے روتی تھی کہ عید سے پہلے اس کو گھر آنا چاہیے۔ میں نے کہا بہن عید کے فوراً بعد آ جائے گا، انہوں نے کہا نہیں نہیں عید سے پہلے آنا چاہیے، اور یہ عید سے پہلے آ بھی گیا تھا۔ جی اچھا یہ بھی میں عادل مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ بار بار کہہ رہی ہیں آپ تصویر دکھا دیں، آپ تصویر دکھا دیں، اب یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا، ہم اگر تصویر دکھا دیتے ہمارے سورسز لے کے دے دیتے کسی سے بھی تو کون پھنستا، وہی بیچارے جو یہ کام کر رہے تھے۔ ہمیں بہت سے اس بات پہ Adil, I'm really emotional right now. I don't know if I can carry on with this actually because I think we need to start again. نہیں I'll pause then پانی پی لو، اس طرح میں پاز وغیرہ تو نہیں میں کرتا، یہ جنرل سینٹیمنٹ ہونا چاہیے۔ میں پاز کروں، آپ پانی پیو، مجھے بتاؤ جب ابھی اچھی ریٹ۔ عزیز احمد چلے وی آر بھی سوری، یہ بڑا ایموشنلی چارجڈ قسم کا جو ہے وہ ٹاپک ہے۔ بریک لے لی تھی، سبین کہہ رہی تھی دوبارہ سے شروع کرو اس کو ریکارڈنگ، میں کہ دوبارہ تو میرے اندر ہمت نہیں ہے، یہ دوبارہ میں جو بھی بولتا ہوں دل سے بولتا ہوں، وہ بھی دل سے بول رہی ہے، اس لیے ہم لوگ ذرا جو ہے نا وہ چارج ہوئے ہیں، ہمیں رنگ بازیاں نہیں آتی، ہمیں بھی اگر گوال منڈی والی رنگ بازیاں آتی ہوتی ٹھیک ہے، یہ لوری رنگ باز ہم بھی ہوتے تو پھر ہم بھی بہت کچھ کر لیتے، لیکن ہمیں رنگ بازی آتی نہیں ہے، یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اللہ نے ہماری حفاظت بھی اس لیے کی ہوئی ابھی تک بچایا ہوا ہے۔ میں پوری یہاں پہ نہ یورپ یو کے میں نہیں پھر سکتا بھائی، اگلا بندہ پورے دے پورے یو کے تھے پھر رہا ہے، اتنے یورپ پھر رہا ہے، ویزے لگے نے، سارا سسٹم چل رہا ہے جناب، کوئی پاسپورٹ بھی بلاک نہیں ہے یار، ساڈا تے پاسپورٹ بلاک کیتا ہویا، پاسپورٹ ختم ایکسپائر ہو گئے، بچوں کو نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا، گھر والوں کو نہیں چھوڑا، یار میں حیران پریشان ہوں۔ اگلے بندے نے جتھے مجھا پروگرام چل رہی نے، اور میں اس کے اوپر گلا نہیں کر رہا، لیکن سوال پوچھ رہا ہوں نا، ہاؤ کم، ہاؤ کم۔ فیملی کی بات ہو رہی تھی تو فیملی کے اوپر ہی جاتے ہیں، جو قصہ جو ہوا تھا میرے ساتھ، جو واقعہ ہوا تھا، جو ان کے بھائی نے کیا تھا، جو مہر شرافت کی بات ہوئی تو میں نے بھی لکھ دیا آپ کو کوٹ ٹویٹ کر کے کہ مہر شرافت نے یہ کیا ہے، اس کو آپ پٹا ڈالیں، اس کو آپ اس کے اوپر نظر رکھیں، اس طرح کی کوئی بات میں نے کر دی۔ اس نے آ کے مجھے 101 گالیاں دیں، اس نے مجھے براہ راست فون کیا، خود میرے پاس ابھی بھی ثبوت موجود ہے، اس نے اس فون نمبر پر فون کیا جس فون نمبر سے میں اس کے بھائی کی زندگی کا بتاتی تھی کہ وہ ٹھیک ہے، وہ ابھی زندہ ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوا۔ اور میں نے ایک مرتبہ، میں عمران آپ ریاض کو کی یاد بیوی ہوگا، سے بات کرتی تھی آپ، عمران ریاض کی بیوی کے پاس جی جی ان کی بیوی سے بھی بات کرتی تھی، اور ایک مرتبہ ان کی بیوی نہیں مل رہی تھی، ہم نے خبر دینی تھی ان کو کہ وہ بالکل شروع میں جو وہ بالکل محفوظ ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو میں نے ایک نوشی آپی سے ان کے بھائی کا نمبر لے کے ان کو کانٹیکٹ کیا، کیونکہ آپ اس ٹائم پہ آئی تھنک بنا رہے تھے ویلاگ اور مصروف تھے، نہیں کوئی امپورٹنٹ کال آئی تھی، تو میں نے ان کو فون کیا اور پھر آپ کے پاس لے کے آئی جب آپ فری ہوئے۔ اور یہ بندہ کیا کر رہا تھا آپ کو پتہ ہے؟ میں نے جب بتایا وہ ٹھیک ہے، ہم نہیں مانتے، جھوٹ بول رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اتنی بدتمیزی اس انسان نے اس وقت مجھ سے کی کہ میں کیا بتاؤں۔ پھر جب یہ مہر شرافت کا واقعہ ہوا، اس نے مجھے کال کیا، اس نے اپنے گنڈوں سے مجھے کال کروایا، اس نے ایکس کے اوپر گندی بکواس لکھی، گھٹیا قسم کی باتیں میرے بارے میں لکھی، میرے اوپر تہمتیں لگائیں، میرا نمبر شیئر کیا اس کو تھوڑا سا کاٹ کے، لیکن یہ دھمکی دے کے کہ میں تمہارا نمبر دے دوں گا۔ اور
عمران ریاض خان جب کہتے ہیں میری فیملی، تو میرے شوہر نے تو بہن بہن کے علاوہ کوئی الفاظ اپنے منہ سے نکالا نہیں ہے آپ کی بیوی کے لیے، تو فیملی کون سی آپ کی فیملی کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ زیادتی تو آپ کے بھائی نے میرے ساتھ کی ہے، اس کے لیے آپ معافی مانگیں گے مجھ سے؟ میرے شوہر نے تو اپنا آپ دکھایا، اور آپ کو یہ بھی دکھایا کہ وہ خاندانی آدمی ہے، وہ ان چیزوں کے لیے معافی انہوں نے مانگی جو کہ انہوں نے کی بھی نہیں۔ یہ قصہ کہاں سے شروع ہوا عادل، جو یہ ہمارے پیچھے کھل کے آیا؟ یہ جب آ گئے تھے تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے تھے، تو نہیں، سلمان احمد، عمان میں بیٹھے ہوئے تھے، عمان میں بیٹھے ہوئے تھے اور سب کو نہیں وہ ہمیں پتا تھا عمان میں بیٹھے ہیں، ہمیں خبر چھوڑ مل چکے چکی تھے۔ تھی۔ ہاں، اور آپ یہ پلیز بات نوٹ رکھیں، باقی سب جو سن رہے ہیں، کہ ان کی بیوی اور ان کے بچے بہت پہلے، بہت مہینے پہلے جا چکے تھے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جن اداروں سے یہ کہہ رہے ہیں میں بچتا پھر رہا ہوں، ان کو نہ پتا ہو کہ ان کی بیوی اور بچے یہاں سے جا چکے ہیں؟ آپ کی والدہ کو تو ایئرپورٹ سے اٹھا لیا تھا انہوں نے، جن لوگوں کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ علیمہ خان آپا کو انہوں نے ایئرپورٹ سے پکڑا تھا نا، تو کس بیٹے طرح کو وہ بھی نکل اور گئے؟ کو بھی یہ ایئرپورٹ سوال پکڑایا۔ ہے، اور یہ سوال کرنا بہت جائز ہے، جو کہہ رہے ہیں ہماری فیملی کو خطرے میں ڈال دیا تھا بتا کے کہ میں عمان ہوں، جبکہ ہم نے نہیں بتایا تھا، ہمیں بہت پہلے پتا تھا۔ ہم اس کے بارے میں بے شک اس نے جتنا بکواس کی، انسانیت کے ناطے ہم لوگ پریشان تھے اس کے لیے، اور سلمان احمد سے بھی وہ بعد میں پتا چلا کہ رابطہ کیا تھا اور کہا تھا میرا ویزا لگوا کے دے امریکہ کا۔ سلمان احمد افراتفری میں بیچاروں نے فون کیا، اور اس ٹائم پہ ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، گاڑی میں جب فون آیا تو اس فون کے اوپر لاؤڈ سپیکر پہ تھا، تو میں نے بھی سنا، سلمان بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ پتہ ہے آپ کو کہ عمران ریاض کہاں ہے اس ٹائم پہ؟ تو عادل لگا نہیں مجھے نہیں پتا، مجھ سے تو خفا ہے بلا وجہ، مجھے نہیں پتا کہاں ہے۔ اس نے، سلمان نے کہا میں بڑے اکاؤنٹس اتنے زیادہ نہیں جانتا، آپ کا سب سے بڑا اکاؤنٹ ہے، آپ پلیز یہ آپ ٹویٹ کر دیں، میں نے اس کا عمان سے ویزا، وہ ایمبسی والے جو ہیں رچرڈ گرینل سے بات کی ہے، ایمبسی والے جو ہیں اس کا ویزا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ فون نہیں اٹھا رہا اپنا، اور پلیز یہ بہت ارجنٹ بات ہے۔ تو اس ٹائم پہ ہم نے سوچا کہ وہ کیونکہ اگنور کرتا ہے عادل کی باتوں کو، تو ہم ذرا اس کو بتا دیتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، تاکہ ارجنسی کے ناطے وہ بھاگا ہوا آئے اور فٹافٹ اس کا کام ہو جائے۔ اتنے سے ٹائم میں اگر وہ ایمبسی میں پہنچ سکتا ہے، اگر وہاں بیٹھا ہوا ہے پہنچ سکتا ہے نا، تو اس کو کسی نے کیا کہنا ہے؟ تو اس ٹائم پہ ہم نے کہا تھا کہ آپ کا ویزا لگ چکا ہے، آپ ذرا رابطہ کیجیے گا۔ اس بندے اس ٹائم پہ ٹک ٹاک پہ بیٹھا ہوا تھا، ہوں۔ ڈنکی لگانے کے بعد ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ڈنکی کے دوران بھی آپ یہ پلیز ذہن میں رکھیے گا، ان کے ویلاگز باقاعدگی سے آ رہے تھے ایک دن کی چھٹی کے بعد۔ یار ISI نے ان کو پکڑا تھا، ان کا یوٹیوب نہیں بند ہوا، ان کا یوٹیوب ان کو واپس مل گیا چینل پورے کا پورا۔ چلیں یہ سارے تو پھر نا سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے نا، کہ یہ چیزیں ہو رہی تھیں، اور لوگ پوچھتے نہیں، سوال نہیں کرتے نا، ابھی سارے بیٹھ کے ہمیں گالیاں دیں گے کہ آپ کیوں ان کو کہہ رہے ہیں، آپ جو ہیں ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ بھی ہمارے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ تو پتہ ہی نہیں آپ لوگوں کو۔ ٹک ٹاک پہ بیٹھے لائیو کسی نے کہا کہ عادل راجہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور آپ کے بارے نہیں میں نہیں بات کر رہے ہیں، نہیں نہیں، پتہ وہ نہیں آپ کو بات ہوئی تھی کہ وہ ایکسپوز شیر افضل مروت کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ علی امین گڈا پور کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، جو کہ عمران خان نے ثابت کر دیا۔ یہ شروع ہو گئے کہ وہ میاں بی بی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، یہ تو پھر نہیں سارے کا عادل، اس طرح نہیں، وہ ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس، پہلے کسی نے بتایا کہ عادل راجہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا ویزا لگ گیا ہے، آپ اس سے رابطہ کریں، اس کے بعد پتہ نہیں کون سی باتیں ہوئی ہیں، اور وہ پورے کا پورا ریکارڈنگ، جو ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے وہ کسی نے اگر سننی ہوگی تو وہ ضرور سن لیں۔ اور اس بندے نے کہا کہ اچھا، ایک صرف عادل راجہ غدار نہیں ہے، باقی سارے غدار ہیں، اس کی بیوی اور یہ دونوں۔ میرا ذکر کرنے کا تک کیا بنتا تھا؟ میں نے تو کوئی ٹویٹ نہیں کی تھی نا، میں نے تو بندہ کوئی اپنا ذکر نہیں کیا تھا نا، تو میرا ذکر اس کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف عادل راجہ اور اس کی بیوی وفادار ہیں، باقی سب غدار ہے، باقی سب غدار ہے۔ بھئی تم انسان کے بچے، تم اتنے خاندانی انسان ہو، تمہیں فیملی کی اتنی فکر ہے، تم لوگوں کی فیملیوں کو ذلیل کرنے میں، تمہارا بھائی بکواس کرنے میں ماہر ہے، گالم گلوچ کرنے میں، تہمتیں لگانے میں، آپ کو اندازہ ہے ان لوگوں نے سپیسز بنائی ہیں کتنے جب تک یہ اندر تھا، اس کے بعد بھی دو عورتیں بٹھا کے جو کہ شروع دن سے ہمارے پیچھے پڑی ہوئی تھی، جو جھوٹ پہ جھوٹ بولتی تھی ہمارے بارے میں کہ ان کا تو کیس ہی نہیں ہے، یہ تو پیسے کھا رہا ہے لوگوں سے، یہ تو فلاں کر رہا ہے، اور یہ سپیسز مسلسل جیسے کہ کسی نے پیسے دیے ہوں ان کو، یہ اس طرح کر رہے ہوتے تھے، اور ایک دن کا ناغہ نہیں کرتے تھے، وہ ہمارے خلاف بکواس کرتے تھے، سب ہمیں بتاتے تھے، یہ ساتھ بیٹھا ہوتا تھا، ان کو گائیڈ کر رہا ہوتا تھا، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے ایکسپوز کیا کہ مہر شرافت جو ان کا اپنا بندہ ہے، ان کا بزنس پارٹنر ہے، وہ بندہ جو ہے نا 2 نمبر ہے، تو بائی ایسوسی ایشن ان کا بھی پھر خراب ہوتا تھا کام، تو یہ میرے پیچھے پڑ گئے۔
یہ اس ٹائم کی بات تھی، اور یہ پھر پیچھے پڑتا 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 ہمارے پھر یہ ساری جو فضول باتیں، اور میں یہ اور ایک چیز آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ جو معافی مانگی تھی عادل نے، وہ کیوں مانگی تھی؟ وہ اس لیے مانگی تھی کیونکہ کہا گیا تھا کہ شاید آپ کی غلطی ہو، شاید آپ کی غلطی ہو، اور اس وجہ سے آپ معافی مانگ لیں تاکہ یہ بندہ گواہی دے دے، بہت ضروری گواہی ہے، جبکہ مجھے پتا تھا یہ بندہ کبھی نہیں مانے گا۔ اس کا ظرف میں دیکھ چکی تھی، اس کا خاندان میں دیکھ چکی تھی، اس کی تربیت میں دیکھ چکی تھی، اس کے پورے خاندان کی تربیت دیکھ چکی تھی۔ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ انسان ٹھیک نہیں ہے۔ ایک عورت کی جو چھٹی حصہ ہے وہ کبھی اس کو دھوکہ نہیں دیتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی جو لوگ اس کو سنتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اس کے اتنے جھوٹ پکڑے گئے ہیں، اتنے جھوٹ پکڑے گئے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں۔ میں اپنی تعریف نہیں کروں گی، آپ کی تعریف نہیں کروں گی، لیکن میں اب یہ ضرور کہوں گی کہ جس بات پر ہم 2022 سے قائم ہیں، اسی بات پر آج 2025 پہ قائم ہے۔ جس چیز کے لیے ہم نے سٹینڈ لیا تھا اس دن، اب بھی اسی پر قائم ہے۔ لیکن اور سبین اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ جو انہوں نے پبلکلی جتنا بھی وہ سمینا پاشا کو یا سیاست ڈاٹ پی کے پہ جا کے انہوں نے جب بھی ان کے اوپر آیا گواہی کیوں نہیں دی، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے اس نے خود بات نہیں کی، حالانکہ میں نے بات کی تھی۔ جب یہی بات کر انہوں نے کہا کہ میری گواہی سے فرق ہی نہیں پڑے گا، جو کہ بہرحال اور مجھے کہہ دیا ہے، ایک ہمارے کامن فرینڈ ہیں، ان سے بات انہوں نے پرائیویٹ انہوں نے کال ہم تک پہنچی، اور وہ ہم نے کیونکہ وعدہ کیا ہوا ہے کچھ لوگوں سے کہ پرائیویٹ کال جنہوں نے سنی انہوں نے سنی ہوئی ہے، ہم اور وہ کسی نے آئی ایس آئی نے نہیں کی، ٹھیک ہے، وہ پبلکلی جس سے یہ بات کر رہے تھے انہوں نے کی ہے، ان کو پتا اچھے طریقے سے، بڑی لمبی چوڑی ہے یہ، اس میں کہہ کے یہ لگا کے کہہ رہے ہیں کہ میں تو انجوائے کروں گا باہر بیٹھ کے ان کا مقدمہ، میں کیوں مقدمہ کروں، اور اس کو کور کرنے کے لیے جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ بندہ بولی جا رہا ہے، ڈنمارک کھڑا ہو کے بلی کر رہا تھا اس عورت کو بیچاری کو، ہماری بہن نے سوال کسی نے پوچھ لیا جا کے، میں نہیں جانتا کون تھی، ان کو بلی کر رہا تھا باقاعدہ طور کے اوپر یار۔ مجھے ترس آتا ہے ان کے گھر کی خواتین پہ کہ اگر اس طرح کی بات وہ اس عورت سے کر سکتا ہے جو کہ اس کی کچھ لگتی نہیں ہے پبلکلی، تو گھر میں کیا کرتا ہوگا یہ انسان؟ اور جو اس کے بھائی نے ثابت کیا ہے میرے ساتھ جس طرح کا بیہیویئر اس کا تھا، اس سے ثابت کیا کہ ان کی کیا تربیت ہے سب کی۔ کنکلوڈ کریں، آپ کے کوئی سوالات ہیں تو وہ کر لیں، کنکلوڈ کریں میرے خیال نہیں، میں۔ سوالات تو خیر نہیں ہے، کیونکہ چیزیں واضح کرنی تھی کہ بات کہاں سے شروع ہوئی ہے، جھوٹ کہاں پہ بولے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر جو الزامات لگا رہے ہیں وہ کہاں تک سچے ہیں، کہاں تک جھوٹے ہیں۔ اس انسان کے اوپر بہت ساری ہمیں باتیں بتائی گئیں کہ یہ کہاں سے نکلے ہیں، کیا کیا ہے انہوں نے، یہ بھی پتا ہے ہمیں کہ کیوں کر رہے ہیں، لیکن اس کو نہیں بتائیں گے۔ کیوں، کس طرح؟ کیونکہ کسی نے ماننی تو ہے نہیں ہے، ہر کسی نے اپنی، جب تک یہ خود ڈز نہیں پہنچائیں گے ان کو تب تک۔ مروت کی دفعہ بھی ایسے ہوا تھا، علی امین کی مرتبہ بھی ایسے ہوا تھا، جس انسان کو ہم نے ایکسپوز کیا ہے ان کی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ ہمارے اوپر ہی حملے ہوتے ہیں، خود ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی وہ کیا چیز ہے اور کیا کر رہا ہے، کیوں بھیجا گیا، کیا کس وجہ سے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، سب سامنے آ جائے گا، اور جو اس کی حرکتیں ہیں وہ ابھی سامنے آ رہی ہیں۔ اور یہی بات اس دین کی ہے، اس نے بیٹھ کے، میرے پاس ابھی کسی نے ریکارڈنگز بھیجی ہیں اس کی، کہ یہ ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے آپ کو گالیاں دیتا، گالیاں تو خیر نہیں دیتا تھا لیکن بدتمیزی کرتا تھا، کہتا تھا یہ جھوٹا انسان ہے، یہ مروت دیکھو، واہ واہ واہ، یہ سرخرو ہو گیا مروت، ابھی کہاں ہے وہ مروت؟ اس کے باپ کو، بھائی کو کھاری اٹھایا، جس کو بھی کھاریاں میں نے بتایا کہاں کس نے اٹھایا۔ اب مجبوری تو ان کی ہے، یہ بھی سبین دیکھ لو نا، کہ یہ نہیں ہے کہ سارے، ہر کوئی نہیں لڑ سکتا اس طرح جس طرح ہم نہیں لڑے، ہم نے عادل، ہر کوئی، میں مانتی ہوں ہر کوئی نہیں لڑ سکتا، تو اپنا منہ بند رکھے نا پھر۔ نہیں، وہ منہ بند رکھنے تو وہ نہیں دیتے، جس طرح مجھے کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ ملنا ہوگا، منہ بند رکھنے تو کا پھر ٹھیک ہے، پھر سنیں گے، پھر ہم بھی بولیں گے، ہم بھی کہیں گے یہ بک گئے ہیں، پھر اگر مجبوریاں ہیں تو مجبوریوں کے تحت ہم بھی مجبوریوں کے تحت بہت کچھ کر سکتے تھے، نہیں کیا نا۔ درمیان میں جو آتے ہیں نا، آپ آپس میں بیٹھ کے مسئلہ حل کرنے، وہ بھائی اگلا حل ہی نہیں کرنا چاہتا، کی تسی تانوں کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی تھوڑا بہت علاج، اتنا یار اتنا کوئی فدو فکس یہاں پہ لگایا ہوا ہے۔ عمران خان کے نام کے اوپر آپ نے جو ہے وہ تمام لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، ٹھیک ہے، باقی جو قصے ہیں اگر آپ کو ابھی بھی بہت تکلیف ہے تو وہ بھی خود بخود اللہ تعالیٰ خود لے آئے گا عادل، جب سامنے۔ ہم نے یہ جہاد شروع کیا ہم تھا، اپنا فیصلہ یہ ہم سوچ کے، اپنا فیصلہ ہم اپنا فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑتے ہیں، کلوزنگ وہ کمنٹس تو دیں۔ ٹھیک ہے، چلیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو ہم نے جہاد شروع کیا تھا یہ سوچ کے نہیں کیا تھا کہ ہمیں شہرت ملے گی۔ ان لوگوں کی آنکھوں میں شہرت کی بھوک ہے عادل، آپ اگر ان کو نوٹ کریں گے، آپ اگر ذہن رکھنے والے، شعور رکھنے والے انسان ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان لوگوں کی آنکھوں میں شہرت اور پیسے اور پاور کی بھوک ہے۔ یہ کس نے ابھی بنایا تھا؟ یہ ہو سکتا ہے مذاق کر رہے ہو، لیکن مستقل کا جو کیا وزیر اعظم، بھئی اللہ دین نے اپنی شکل دیکھی ہے، اپنے کرتوت دیکھے ہیں،
اپنی جو اس نے کیا اس کا اسٹینڈرڈ ہے، ٹھیک ہے شہباز شریف کے ساتھ اپنے آپ کو میچ کرا ہوگا کہ وہ بن سکتے ہیں تو میں بھی بن سکتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تو جو ہے نا ابھی کل کا پیدا ہوا لڑکا جو بیٹھ کے ٹک ٹاک کے بناتا ہے وہ جی وزیر اعظم بن جائے گا. خدا کا خوف لوگوں کو آتا ہی نہیں ہے، اپنی جو مشہوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جو اصل کام ہے، جو بندہ واقعی اپنی کشتیاں جلا کے جیل کے اندر بیٹھا ہے، اس کے لیے آواز نہیں اٹھانی جی، اس کا نام نہیں لینا، اس کی ہیومن رائٹس نہیں ہے، لوگ جن کی ہیومن رائٹس وائلیٹ ہوئے ہیں ان کو اندر نہیں آنے دینا. لوگ یہ کیا مطلب یہ کیا فرعون بنے ہوئے ہیں، کیا چاہتے کیا ہیں؟ چار لوگوں نے واہ واہ کیا کر دی بھائی، اس طرح تو مجرے کرنے والی مہک ملک کو بھی تالیاں بجا کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں واہ 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 واہ. تو آپ کیا چیزیں ہیں پھر؟ آپ عمران خان تو نہیں بن گئے، آپ لیڈر تو نہیں بن گئے اس طرح. لوگ تماشا دیکھنے آتے ہیں اور تماشا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. بوریت میں لوگ چلے جاتے ہیں ایسی چیزوں پہ، اور خاص کر کے جب وہ مفت ہوتی ہیں اور لوگوں کے پیسوں کے اوپر فنڈ ہوئی ہوتی ہیں جو کہ ان لوگوں نے کروایا ہوا تھا. تو خیر میں یہ آپ کو اپنی کہانی بتا رہی تھی شروع سے. ہم نے یہ شروع اس لیے نہیں کیا تھا جہاد کہ ہم لوگوں کو ایسے لوگوں سے جو کہ بظاہر تو بنے ہوئے پی ٹی آئی اور خان کے سپورٹر، ملک کے سپورٹر، کہ ان لوگوں کے ذریعے بھی ہمیں گالیاں کھانی پڑیں گی. تہمتیں ہمارے اوپر لوگوں نے لگائی ہیں مجھ پہ. ابھی تک آج مجھے کسی نے میسج کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ سنا ہے کہ میجر صاحب سے الگ ہو گئی ہیں. میں نے کہا کچھ شرم کریں آپ لوگ. اس طرح کے میرے بارے میں پروپیگنڈے پھیلائے جاتے تھے، اور ابھی یہ عمران ریاض کی ٹیم، اس کی پوری ٹیم، آپ گواہ ہیں کہ وہ بیٹھ کے جتنے ہم جانتے تھے ان کو کہ یہ کون کون ان کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ بیٹھ کے اس طرح کی تہمتیں میرے اوپر ڈال کے، اور یہ اللہ پوچھے گا ان سے کیونکہ میرے تو گناہ دھل رہے ہیں لیکن ان لوگوں کے چڑھ رہے ہیں. اور اس کا زوال میں نے پریڈکٹ کیا. آپ میری بات ابھی یاد رکھیں، ریکارڈ پر ہے. اس انسان کا تکبر اور جھوٹ اس کو لے کے ڈوبے گا. میرے دل سے بددعا نکلی ہے، حالانکہ میں بددعائیں دینا نہیں چاہتی کسی کو، لیکن جب دل سے نکلتی ہے نا تو اس وقت وہ اثر رکھتی ہے. اور ابھی مجھے اندازہ ہو چکا ہے اس بندے کا زوال شروع ہوگا. بہت تکلیف ان لوگوں نے دی ہے. چلیں سبین ریلیکس کریں. عزیزان احمد، بات یہ کہ یہ سلسلہ ہمارے ساتھ تو اب جب سے یہ جنگ ہم نے شروع کی ہے اور اسپیکنگ ٹروتھ ٹو پاور ہم نے شروع کیا ہے، ایک مسلسل سلسلہ چل رہا ہے، مسلسل سلسلہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک بندے نے قربانیاں نہیں دی ہیں، بالکل دی ہوتی ہیں، لیکن اس قربانیوں کا اگر آپ سودا کر لیں تو ان قربانیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور میجورٹی کو بیوقوف بنانا سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے یہاں پہ، اور لوگوں تک جو ہے وہ سچ جو ہے آخر میں اللہ تعالیٰ سچ جو ہے وہ سچ کا اپنا وزن ہوتا ہے جی، جھوٹ کے عادل، پیر نہیں غلطیاں ہوتے، انسان سچ سے ہوتا ہوتی ہیں، ہم سے بھی ہے. ہوئی ہوگی. ہم ہاں نے کوئی سی وی نہیں تھی ہماری، نہ کوئی یہ جاب ڈسکرپشن تھی ہماری کہ اچھا ہم اس جہاد میں آ رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا بولنا ہے، ہمیں کس طرح کسی کو ٹریٹ کرنا ہے، کیسے سیاست کرنی ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا. ہم اگر اس میں آئے ہیں تو کسی چیز کا نہیں پتا، تو ہم سیکھتے آئے ہیں. 3 سال میں ہمیں بہت کچھ غلطیاں بھی کی ہیں، کیوں نہیں کی بھائی، انسان ہے ہم لوگ. لیکن ہماری نیت ہے، ہم اپنی نیت کا پھل کھا رہے ہیں. بہت مشکل وقت ہمارے اوپر آئے ہیں، بہت مشکل وقت ہمارے اوپر آئے ہیں، لیکن ابھی بھی قائم ہیں اور رہیں گے. اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے یا غلط بول رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں. آپ کے خلاف جب آواز اٹھاتے تھے، لوگ سوال پوچھتے تھے، پہلے دن سے لے کے اب تک آپ نے ان کا جواب دیا ہے. آپ نے کبھی بالکل اگنور نہیں کیا، ان کا جواب دیا ہے. بالکل. مشکل سے مشکل، بری سے بری بات گالیاں ہوتی تھی. اگر گالیاں نے نکالیں تو ہاں بالکل ہاں میں جواب دیتا ہوں. اگر لوگ کہتے بالکل. ہیں بلاک کر دیتا، بھائی اگر آپ گالی گندی ماں لوگ بہن کی کہتے ہیں آپ نکالتے قبضہ مافیا ہیں. آپ نے اپنی پوری کہانی سنا دی، آپ نے بتایا کہ کیا کیا ہے کیا نہیں ہے. میں بھی اس چیز کی گواہ ہوں، میں آپ کے ساتھ تھی، سب مجھے پتا ہے. باقی بہت ساری باتیں پوچھتے ہیں لوگ، جو جھوٹے الزام لگاتے ہیں. پراپر میرا جی بنا دیا کہ ہمارے بزرگ حیدر مہدی ان کے ساتھ بھاگی. اب یہ کہنے والی بات تھی، اتنا بڑا پروپیگنڈا ان لوگوں نے چلایا ہوا تھا اور یہ اتنی گھٹیا بات انہوں نے کی، لیکن پھر بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم لوگ یہ سب کچھ خود کروا رہے ہیں سمپتھیز کے لیے. وہ کہتا ہے جی فیک پروفائلز چل رہی ہیں. بھائی آپ کے من میں چور ہے، ہم نہیں ایسے جیسے آپ کرتے. کو فیک پروفائل لگتا ہے، یہ ہمارا اور کام یہ نہیں ہے. اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے کہ لوگ ہمارے پاس خود آتے ہیں، ہماری سنسیریٹی دیکھ کے آتے ہیں، ہماری مستقل مزاجی دیکھ کے آتے ہیں، ہماری سچائی دیکھ کے آتے ہیں، اور لوگ خود آتے ہیں ہمارے پاس اور ہم سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور جو بھی لکھتے ہیں خود اپنی مرضی سے لکھتے ہیں. ہم نے کبھی کسی کو فورس نہیں کیا آپ یہ لکھیں یا وہ لکھیں. اور یہ کیونکہ خود ایسے کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے سب ایسے کرتے ہیں. جو جیسا خود ہوتا ہے ویسا دوسرے کو سمجھتا ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑا ہے اور ہمیں اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہے. اور صرف ڈائلاگ مارنے سے نا کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، حقیقت کے اندر گراؤنڈ کے اوپر دیکھنا پڑتا ہے کیا چیزیں ہیں. گز دے دا میدان دے، لگ پتا جائے گا. کوئی ٹینشن نہیں ہے عزیز احمد، کوئی مقصد کسی کی دل آزاری نہیں تھا یہ بات چیت کرنے کا. لیکن کیونکہ پبلک فورم کے اوپر پبلکلی الزام لگائے گئے تو پبلکلی جواب دینا بنتا تھا کہ عمران ریاض صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جھوٹے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جھوٹوں کے اوپر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے.
تو آگے آپ بہتر سمجھتے ہیں. باقی اگر آپ قرآن اٹھوانا چاہتے ہیں تو میں وہ بھی اٹھانے کے لیے تیار ہوں, اور آپ بھی اٹھا لیں, سامنے آ جائیں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, اوپنلی آ جائیں, سامنے بیٹھ جائیں, بتائیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا میں نے ایک اور آپ کو بات، یہاں پہ ساری بات رکھی ہے. ہاں یہ لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ جس دن آپ کو خبر آئی تھی وہ میرے جو آپ کے فون پہ جو خبر آئی تھی کہ ان کو مارنا چاہ رہے ہیں شہید ارشد شریف کے قتل کے بعد، ہمیں نہیں پتا تھا ان کے دل میں کتنا بغض ہے اور یا کتنی ہمارے لیے نفرتیں ہیں. اس وقت ہم پریشان، آپ رونے والے ہو گئے تھے اور میں اس چیز کی گواہ ہوں کہ اس نیا نیا حادثہ ہوا تھا ارشد شریف کا، تو وہ اس کی وجہ سے ہم ان کی وجہ سے پریشان تھے. پھر ان کی خبر آ گئی، پھر ہم پریشان ہو گئے. ہم نے مسلسل کوشش کی ان کو کانٹیکٹ کرنے کی، اس ٹائم پر بھی ان کو بتانے کی کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، آپ اپنی حفاظت کریں، احتیاط کریں. اس کے بعد جی جب ان سے بات ہوگی، انہوں نے بڑا نہ آئے بائیں دائیں شائیں کر کے نہ چھوڑ دی بات کو. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنے زیادہ وہ کیجول کیسے ہیں اس بات کے بارے میں. بعد میں جی پتا چلا، یہ لوگوں کو بتاتے بھی تھے یہ تو اس کی لودی ہوتی ہے، یہ اس لیے جو ہے نا یہ جھوٹ بول رہا ہے. جبکہ میں حیران ہوتی ہوں اس بندے پہ کہ یہ خود جو روزی روٹی چلانے کے چکروں میں کیا کیا نہیں کر رہا، اور وہ کس طرح لوگوں کے اوپر اسی وجہ سے نا الزام اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ خود وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور I'm not at my best right now, Adil. You've caught me at a really I'm stressed out time. میں بہت کچھ بولنا چاہتی تھی، بڑے طریقے سے بولنا چاہتی تھی، لیکن I think میری ایموشنز جو ہے نا overwhelmed ہو رہی ہیں. آپ تو فکر نہ کریں, یہ وہ آپ کو پورا موقع دیں گے. باز آنے والے وہ ہے نہیں, کیونکہ اس کی وجہ سے ان سے جب سوالات اٹھیں گے تو انہوں نے پھر موقع دینا ہے, پھر موقع دیں گے تو پھر ہم ساتھ کے یہاں پہ پھر اور بھی بہت کچھ سامنے آ جائے گا. اگر آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں تو بہت سے پھر وعدے بھی شاید ہو سکتا ہے کہ وفا نہ ہو پائیں. یہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں, آپ کے کول و فیل کا جو تضاد ہے. بس ترتیب سے نہیں بات کر پائی، جو چیزیں میں نے اپنے ذہن میں رکھی ہوئی تھی کہ بولنی ہے، چلے پھر بول لیں گے، ساری بتا دیں گے باتیں جو جو ہو رہی ہیں. چلیں, اپنا خیال رکھیں عزیز احمد, اپنا خیال رکھیے گا, اور انصاف کرنا بہت ضروری ہے. حق اور سچ کی جنگ کے اندر یہ کوئی بھی جو سنگولر فوکس ہے اس کے اوپر, آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ عمران خان کی اور پاکستان کی رہائی کے لیے جنگ ہے تو اس میں پاکستان کے اندر سنگولر عاصم منیر اور اس کے جرنیل, یہ تمام کی تمام انہوں نے فسطائیت مچائی ہوئی ہے. صرف اکیلا عاصم منیر یہ نہیں کر سکتا, یہ فوجی فسطائیت ہے. اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ پاکستان کی فوج, پاکستان کی آئی ایس آئی, پاکستان کی ایم آئی, ڈی جی ایم آئی میجر جنرل واجد عزیز, ڈی جی آئی ایس آئی میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل آصم ملک, ڈی جی سی آئی ایس آئی میجر جنرل فیصل نصیر. یہ نام وہ ہیں جو ارشد شریف شہید کی والدہ نے نام لکھ کے قمر جاوید باجوہ, اس موجودہ عاصم منیر کا چیف سیکرٹری آفیسر کرنل نعمان, اس کے قتل میں نامزد کر کے سپریم کورٹ میں دیے ہوئے. لیکن وہ بیچاری جو ہے اللہ کے پاس پیاری جو ہوگی, ارشد شریف بھی چلا گیا, ان کی والدہ بھی چلے گی, لیکن انصاف ان کو نہیں ملا, آج تک ملنے نہیں دیا گیا, اور ان کے نام کو بیچا جا رہا ہے اس وقت بیٹھ کے. لیکن اصل جو کلپریٹس ہیں ان کا لیے ایک ہی لفظ ہے, اسٹیبلشمنٹ. ان کی طرف سے اجازت ہے اسٹیبلشمنٹ بولنے کی. بھائی اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے بتائیں, ہے کیا؟ اور ایک بندہ نہیں ہے اور اس کی اجازت ہے. کون کیا کر رہا ہے آپ کو پتا ہے؟ عمران خان نے نام لیا ہوا ہے اور سب کچھ سامنے اخباروں میں چھپا ہوا ہے. آپ کی کیوں جان جاتی ہے؟ ان کو ایکسپوز سامنے کریں اور اصلی کہانی کے اوپر بات کریں. یار آپ اپنی کہانیاں, رام کتھا آپ کی سن لی صاحب نے, بڑی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, مانتے ہیں, بس کرو نا یار, ابھی آگے چلو. یہ جو لوگ آپ لوگ جو کہانی کر رہے ہیں, اگر اس کے اندر آپ کی نیتوں کے اندر کھوٹ نہ ہوتا تو اتنا زیادہ آبجیکشن بھی نہ ہوتی. ٹھیک ہے, عادل، ہم اپنے رونے لے کے بیٹھ جائیں تو پوری کتاب لکھی جائے گی. ہاں اپنے رونے جو گئے ہو عمران خان کے لیے وہاں پہ بات کرنے کے, بلایا پی ٹی آئی کو, گالیاں پی ٹی آئی کو نکال رہے ہو, اور عمران خان کے جب تک لوگوں نے گالیاں نکال کے تصویر نہیں لگوائی اس وقت تک تم لوگ وہ بھی نہیں لگاتے ہو, اور باتیں تو دکھڑے پھر بھی اپنے رو رہے ہو جا کے سارے. ساڑھے نالا ہو گیا, لیکن ساڑھے اس سے یہ نالا ہو کوئی گیا. تک نہیں بنتی، یہ کوئی تک نہیں بنتی کہ آپ بیٹھ کے ہمارے اوپر وار کر رہے ہو. اگر کسی نے آپ سے سوال پوچھ ہی لیا، آپ کہہ دیتے غلط فہمی ہو گئی ہے. Anyway, forget it. آپ نے خود پبلکلی بات کی تھی, پبلکلی آپ کو جواب مل گیا, پھر آپ پبلکلی بات کریں گے تو پبلکلی جواب ملے گا. ڈرتے مرتے ہم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے نہیں ہے. جو بھی آپ نے پھر جو کھٹنا ہے وہ کھٹ لیں. تھینک یو سو ویری مچ. فی امان اللہ. عزیزہ نے من اپنا خیال رکھیے. تھینک یو سبھی. Okay.